अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुने ताहिरा से मैं आज आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कुरान एक ज़िंदा कलाम है जो हमें ज़िंदगी बख्शता है। अगर हमने खूबसूरत ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें इस कलाम के साथ ताल्लुक़ जोड़ना है, क्योंकि रब कायनात के साथ ताल्लुक़ जोड़ने वाली एक ही चीज़ है और वो है कलाम पाक, कुरान पाक, जो कि हमें बताता है कि हमारा रब क्या है, हमारे लिए हमने कैसे अपने रब को खुश रखना है, हमें अपने रब ने क्यों पैदा किया है और हम अपनी ज़िंदगी और आखिरत को कैसे संवार सकते हैं। तो शुरू करते हैं और सुनिए मुझसे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कुरान करीम के बारे में जो हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे, वो कुरान करीम के 7 हरूफ और किरतें हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की तिलावत में आसानी पैदा करने के लिए उम्मत मुहम्मदिया को एक सहूलत ये अता फरमाई कि इसके अल्फाज को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ने की इजाज़त दी, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी शख्स से कोई लफ्ज़ एक तरीक़ा से नहीं पढ़ा जाता तो उसे दूसरे तरीके से पढ़ सकता है। सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बनु गफ़ार के तालाब के पास तशरीफ़ फरमाते कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप अपनी उम्मत को हुक्म दें कि वो कुरान को एक ही हर्फ पर पढ़े। आपने फरमाया कि मैं अल्लाह से उसकी माफ़ी और मग़फ़िरत तलब करता हूँ, मेरी उम्मत में इसकी ताकत नहीं है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा आपके पास आए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आपकी उम्मत कुरान करीम को 2 हर्फ़ों पर पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से माफ़ी और मग़फ़िरत मांगता हूँ, मेरी उम्मत में इसकी भी ताकत नहीं है। फिर वो तीसरी बार आए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आपकी उम्मत कुरान करीम को 3 हर्फ़ों पर पढ़े। आपने फिर फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से माफ़ी और मग़फ़िरत चाहता हूँ, मेरी उम्मत में इसकी भी ताकत नहीं है। फिर वो चौथी बार आए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आपकी उम्मत कुरान को 7 हुरूफ पर पढ़े, बस वो उनमें से जिस हर्फ पर पढ़ेंगे उनकी किरत दुरुस्त होगी। 7 हुरूफ से मुराद 7 नौइयतें हैं। चुनांचा एक और हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये कुरान 7 हुरूफ पर नाजिल किया गया है, बस इनमें से जो तुम्हारे लिए आसान हो उस तरीके से पढ़ लो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में 7 हुरूफ से क्या मुराद है, इस बारे में अहले इल्म के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन मुहक्किक उलमा के नज़दीक इसमें राजिह मतलब ये है कि कुरान करीम की जो किरतें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई हैं उनमें बाहमी फ़र्क व इख्तिलाफ़ कुल 7 नौइयतों पर मुश्तमिल है, और वो 7 नौइयतें ये हैं। नंबर 1, अस्मा का इख्तिलाफ़, जिसमें इफ़राद, तस्निया, जमा और तज़कीर व तानीस दोनों का इख्तिलाफ़ दाखिल है। मसलन एक किरत में तम्मत कलिमतु रब्बिक, ये अल-इनआम की 115 आयत है, और दूसरी किरत में तम्मत कलिमातु रब्बिक। दूसरा, अफ़आल का इख्तिलाफ़ कि किसी किरत में सीग़ा माज़ी है, किसी में मज़ारी है और किसी में अमर। मसलन एक किरत में रब्बना बाइद बैन अस्फ़ारिना, सूरह सबा की 19 आयत है, और दूसरी में रब्बना बाइद बैन अस्फ़ारिना, और तीसरी में रब्बना बाइद बैन अस्फ़ारिना। नीस फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िया में मा उख़फ़ी को याए के सकून के साथ मज़ारे और वाहिद मुतकल्लिम के सीगे से, और या के फ़तह के साथ मा उख़फ़िया माजी के सीगे से पढ़ा गया है। तीसरा है वजूह एराब का इख्तिलाफ़, जिसमें एराब या ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क पाया जाता है। मसलन ला युज़ारु कातिबुन, फिर सूरह बकरा की एक और जगह में ला युज़ारु कातिबुन, और ज़ुल अर्शिल मजीद की जगह ज़ुल अर्शिल मजीद। चौथा है कि अल्फाज की कमी बेशी का इख्तिलाफ़, कि एक किरत में कोई लफ्ज़ कम और दूसरी में ज़्यादा हो। मसलन एक किरत में तजरी मिन तहतिहल अनहारु और दूसरी में तजरी तहतहल अनहारु। पाँचवा,
تقدیم و تاخیر کا اختلاف کہ ایک قرأت میں کوئی لفظ مقدم ہے اور دوسری میں مؤخر، مثلاً وقاتلوا وقتلوا اور وقتلوا وقاتلوا، نیز فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا اور فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا۔ چھٹا ہے بدلیت کا اختلاف کہ ایک قرأت میں ایک لفظ اور دوسری قرأت میں ایک اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ، مثلاً ننشزھا اور ننشرھا، نیز فتبینوا فتثبتوا بظنین وبظنین۔ ساتھ ہے لہجوں کا اختلاف جس میں تفخیم، ترفیق، امالہ، مد، قصر، ہمز، اظہار اور ادغام وغیرہ کا اختلاف داخل ہے، یعنی اس میں لفظ تو نہیں بدلتا لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ مثلاً موسیٰ کو ایک قرأت میں موسی کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ میں اس کو آپ کے لیے کافی واضح طور پر تو نہیں بیان کر سکی، میں صرف آپ کو سنا رہی ہوں پڑھ کر، تو آپ جو ہے علماء کرام سے بھی رجوع کر سکتے ہیں ان لہجوں کے بارے میں سمجھنے کے لیے۔ بہرحال اختلاف قرأت کی ان 7 نوعیتوں کے تحت بہت سی قرأتیں نازل ہوئی تھیں اور ان کے باہمی فرق سے معنی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہوتا تھا، صرف تلاوت کی سہولت کے لیے ان کی اجازت دی گئی تھی۔ شروع میں چونکہ لوگ قرآن کریم کے اسلوب کے پوری طرح عادی نہیں تھے، اس لیے ان 7 اقسام کے دائرے میں بہت سی قرأتوں کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا اور اس دور کو عرضۂ اخیرہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر بہت سی قرأتیں منسوخ کر دی گئیں اور صرف وہ قرأتیں باقی رکھی گئی جو آج تک تواتر کے ساتھ محفوظ چلی آتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تلاوت قرآن کے معاملے میں غلط فہمیاں رفع کرنے کے لیے اپنے عہد خلافت میں قرآن کریم کے 7 نسخے تیار کرائے اور ان 7 نسخوں میں تمام قرأتوں کو اس طرح سے جمع فرمایا کہ قرآن کریم کی آیتوں پر نقطے اور زیر زبر پیش نہیں ڈالے تاکہ انہی مذکورہ قرأتوں میں سے جس قرأت کے مطابق چاہے پڑھ سکے۔ اس طرح اکثر قرأتیں اس رسم الخط میں سما گئیں اور جو قرأتیں رسم الخط میں نہ سما سکیں ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ آپ نے اختیار فرمایا کہ ایک نسخہ آپ نے ایک قرأت کے مطابق لکھا اور دوسرا دوسری قرأت کے مطابق۔ امت نے ان نسخوں میں سے جمع شدہ قرأتوں کو یاد رکھنے کا اس قدر اہتمام کیا کہ علم قرأت کے ایک مستقل علم بن گیا اور سینکڑوں علماء کی قراء اور حفاظ نے اس کی حفاظت میں اپنی عمریں خرچ کر دیں۔ قرأت میں قبولیت کا معیار دراصل یہ تھا کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے 7 نسخے مختلف خطوں میں بھیجے تو ان کے ساتھ ایسے قاریوں کو بھی بھیجا تھا جو ان کی تلاوت سکھا سکیں۔ چنانچہ یہ قاری حضرات جب مختلف علاقوں میں پہنچے تو انہوں نے اپنی اپنی قرأتوں کے مطابق لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی اور یہ مختلف قرأتیں لوگوں میں پھیل گئیں۔ اس موقع پر بعض حضرات نے ان مختلف قرأتوں کو یاد کرنے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے ہی اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور اس طرح علم قرأت کی بنیاد پڑ گئی اور ہر خطے کے لوگ اس علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے ائمہ قرأت سے رجوع کرنے لگے۔ کسی نے صرف ایک قرأت کی یاد کی، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 7 اور کسی نے اس سے بھی زیادہ۔ اس سلسلے میں ایک اصولی ضابطہ پوری امت میں مسلم تھا اور ہر جگہ اسی کے مطابق عمل ہوتا تھا اور یہ صرف وہ قرأت قرآن ہونے کی حیثیت سے قبول کی جاتی تھی جس میں 3 شرائط پائی جاتی تھی۔ نمبر 1، مصاحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو۔ نمبر 2، عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہو۔ نمبر 3، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور ائمہ قرأت میں مشہور ہو۔ یہ 3 شرطیں جو ہیں جس میں پائی جاتی تھیں تو وہ قرأت قبول ہوتی تھی۔
جس قرت میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو اسے قرآن کا جز نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس طرح متواتر قرتوں کی ایک بڑی تعداد نسلاً بعد نسل نقل ہوتی رہی، اور سہولت کے لیے ایسا بھی ہوا کہ ایک امام نے ایک یا چند قرتوں کو اختیار کر کے انہی کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور وہ قرت اس امام کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پھر علماء نے ان قرتوں کو جمع کرنے کے لیے کتابیں لکھنا شروع کی۔ چنانچہ سب سے پہلے امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن پر کتابیں مرتب کی، جن میں 20 سے زیادہ قرتیں جمع تھیں۔ پھر علامہ ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس میں صرف 7 قاریوں کی قرتیں جمع کی گئی تھیں۔ ان کی یہ تصنیف اس قدر مقبول ہوئی کہ یہ 7 قراء کی قرتیں دوسرے قراء کے مقابلے میں بہت زیادہ مشہور ہو گئیں، بلکہ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ صحیح اور متواتر قرتیں صرف یہی ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ علامہ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے محض اتفاقاً ان 7 قرتوں کو جمع کر دیا تھا۔ ان کا منشا یہ ہرگز نہیں تھا کہ ان کے سوا دوسری قرتیں غلط یا ناقابل قبول ہیں۔ علامہ ابن مجاہد کے اس عمل سے دوسری غلط فہمی یہ بھی پیدا ہو گئی کہ بعض لوگ سبع احرف کا مطلب یہ سمجھنے لگے کہ ان سے یہی 7 قرتیں مراد ہیں جنہیں ابن مجاہد نے جمع کیا، حالانکہ پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ 7 قرتیں صحیح قرتوں کا محض ایک حصہ ہیں، ورنہ ہر وہ قرت جو مذکورہ بالا 3 شرائط پر پوری اترتی ہو صحیح، قابل قبول اور ان 7 حروف میں داخل ہے جن پر قرآن کریم نازل ہوا۔ 7 قراء۔ بہرحال علامہ ابن مجاہد نے اس عمل سے جو 7 قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ یہ ہیں: نمبر 1، نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم۔ آپ نے 70 ایسے تابعین سے استفادہ کیا تھا جو براہ راست حضرت ابی بن کعب، عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ آپ کی قرت مدینہ طیبہ میں زیادہ مشہور ہوئی اور آپ کے راویوں میں ابو موسیٰ قالون رحمۃ اللہ علیہ اور ابو سعید ورش رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 2، عبداللہ بن کثیر الداری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن زبیر اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی۔ آپ کی قرت مکہ مکرمہ میں زیادہ مشہور ہوئی، اور آپ کی قرت کے راویوں میں بزی اور کمبل رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مشہور ہیں۔ تیسرا، ابو عمر الزبان بن علا۔ آپ نے حضرت مجاہد اور سعید بن جبیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور آپ کی قرت بصرہ میں کافی مشہور ہوئی۔ آپ کی قرت کے راویوں میں سے ابو عمر الدوری اور ابو شعیب سوسی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 4، عبداللہ حزبی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی، اور قرت کا فن حضرت مغیرہ بن شہاب مخزومی سے حاصل کیا تھا، جو حضرت عثمان کے شاگرد تھے۔ آپ کی قرت کا زیادہ رواج شام میں رہا، اور آپ کی قرت کے راویوں میں حشام رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ذکوان زیادہ مشہور ہوئے۔ نمبر 5، حمزہ بن حبیب الزیات مولا اکرمہ بن ربیع التیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سلیمان اعمش کے شاگرد ہیں، اور یحییٰ بن وثاق کے اور زر بن حبیش کے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے استفادہ کیا تھا۔ آپ کے راویوں میں خلف بن حشام اور حلاد بن خالد رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 6، عاصم بن ابی نجود الاسدی۔ آپ زر بن خبیش کے واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو عبد الرحمن سلمہ رحمۃ اللہ کے واسطے حضرت علی کے شاگرد ہیں، اور آپ کی قرت کے راویوں میں شعبہ بن عیاش اور حفص بن سلیمان زیادہ مشہور ہیں۔ آج کل عموماً تلاوت انہی حفص بن سلیمان کی روایت سے مطابق ہوتی ہے۔ نمبر 7، ابو الحسن علی بن حمزہ الکسائی النخوی،
ان کے راویوں میں سے ابو الحارث مروزی اور ابو عمر الطوری اور ابو عمر کے راوی بھی ہیں، زیادہ مشہور ہیں۔ مؤخر ذکر تینوں حضرات کی قرأتیں زیادہ تر کوفہ میں رائج ہوئیں، 10 اور 14 قرأتیں۔ لیکن جیسا کہ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ ان 7 کے علاوہ اور بھی قرأتیں متواتر اور صحیح ہیں، اور چنانچہ بعد میں یہ غلط فہمی پیدا ہونے لگی کہ صحیح قرأتیں ان 7 ہی میں منحصر ہیں، تو متعدد علماء مثلاً علامہ شذائی اور ابو بکر بن مہران رحمۃ اللہ علیہ نے 7 کے بجائے 10 قرأتیں ایک کتاب میں جمع فرمائیں، چنانچہ قراءت عشرہ کی اصطلاح مشہور ہو گئی۔ ان 10 قرأتوں میں مندرجہ بالا 7 قراء کے علاوہ ان 3 حضرات کی قرأتیں بھی شامل کی گئیں۔ نمبر 1، ابو جعفر یزید بن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرأت مدینہ طیبہ میں زیادہ رائج ہوئی۔ نمبر 2، یعقوب ابن اسحاق حضرمی، آپ کی قرأت زیادہ تر بصرہ میں مشہور ہوئی۔ نمبر 3، خلف بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ، جو حمزہ رضی اللہ عنہ کی قرأت کے بھی راوی ہیں، آپ کی قرأت کوفہ میں زیادہ رائج تھی۔ اس کے علاوہ بعض حضرات نے 14 قاریوں کی قرأتیں جمع کی اور مذکورہ 10 حضرات پر مندرجہ ذیل قراء کی قرأتوں کا اضافہ کیا۔ نمبر 1، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرأت کا مرکز بصرہ تھا۔ محمد بن عبد الرحمن ابن محیصن رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مرکز مکہ مکرمہ تھا۔ نمبر 3، یحییٰ بن مبارک یزیدی رحمۃ اللہ علیہ، جو بصرہ کے باشندے تھے۔ ابو الفرج شمبوزی، جو بغداد کے باشندہ تھے۔ بعض حضرات نے 14 قاریوں میں حضرت شمبوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بجائے حضرت سلیمان اعمش کا نام شمار کیا ہے۔ ان میں سے پہلی 10 قرأتیں صحیح قول کے مطابق متواتر ہیں اور ان کے علاوہ شاذ ہیں۔ اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ہمارے تمام صحابہ کرام، تبع تابعین اور ہر اس ہستی کا جس نے قرآن کریم کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالا اور یہ علم ہم تک پہنچایا، اور اللہ نے انہیں چنا قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اور دیکھیں کیسے انہوں نے اپنی کاوشیں کی، اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے جب تک مجھ میں سانس ہے، اور ہم قرآن کو سیکھیں اور باقی علوم کو بھی سیکھتے رہیں، جو اس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔